अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। आगाज करेंगे एक अहम डेवलपमेंट का, और वो ये है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल के दौरे पर हैं। ये इंतहाई अहम दौरा है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी पाकिस्तानी ओहदेदार का अफगानिस्तान का पहला दौरा है जब से तालिबान ने काबुल को कंट्रोल किया है और गैर मुल्की अफवाज का वहां से इनखिला हुआ है। इस दौरे का मकसद क्या है? एक तो सबसे बड़ा जो मकसद और पर्पस है, या जो ऑप्टिक्स से नजर आ रहा है, जो हमारी भी कुछ जराए से बात हुई है, कि पाकिस्तान अब जो है अफगानिस्तान के मामले पर फ्रंट फुट पर खेलेगा, क्योंकि गुज़श्ता चंद हफ्ते से जो भी पेशरफ्त हो रही थी, क्योंकि हमारे पे कुछ इल्जामात भी लगते रहे हैं, अभी भी लगते हैं, तो शायद हम थोड़ा लो प्रोफाइल थे। तो जो DGISI का काबुल में जाना है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि अब पाकिस्तान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट फुट पे खेलेगा। और यही वजह है कि आमतौर पर इस तरह के जो विजिट्स होते हैं वो खुफिया रखे जाते हैं, आमतौर पर पता नहीं होता। लेकिन इस विजिट की शहबाज अगर बात करें तो DGISI वहाँ का जो 5 स्टार सरीना होटल है, वहाँ पर चाय पी रहे हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आई हैं, जो कि एक अनयूजुअल बात है। लेकिन ऑप्टिक्स को देखें तो ये बड़ा मैसेज क्लियर है कि पाकिस्तान अब बिहाइंड द सीन नहीं खेलेगा, फ्रंट फुट पे खेलेगा। और जब उनसे गैर मुल्की रिपोर्टर ने सवाल किया कि वो इस दौरे का उनका मकसद क्या है, एक उन्होंने बात की कि उनके दौरे का मकसद अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए बात करना, और दूसरा जो पाकिस्तान के यहाँ पर एम्बेसडर हैं वो उनसे मिलने आए हैं। तो ये इंडिकेशन है कि अब चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ज़ाहिर है कि उनकी मुलाकातें अफगानिस्तान की जो तालिबान की आला क़यादत है उनके साथ बिल्कुल होगी, और ऐन मुमकिन है कि वो मुलाकातें हो भी चुकी हों। अब इसका उसमें एजेंडा क्या होगा हम स्पेकुलेट तो नहीं कर सकते, एक कनेक्ट कर सकते हैं डॉट। एक कि जो गवर्नमेंट वहाँ पर बननी है उस हवाले से मशावरत, और जो सबसे अहम जो कल भी हमने जिक्र किया था वो सिक्योरिटी और मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा ख्वाहिश रही है, जब पिछली गवर्नमेंट भी आई थी, कि उनके साथ हमारा कोई एक मिलिट्री पैक्ट हो, एक इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस कोऑपरेशन हो। लेकिन जो माजी की हुकूमतें थी उन्होंने कोई मस्बत जवाब नहीं दिया, और यही ऑफर लेकर के DGISI जो हमारे जराए बता रहे हैं वो वहां पर गए हैं कि फ्यूचर की कोऑपरेशन होनी चाहिए। और इसकी एक बात मैं करना चाहूंगा कि एक और भी फैसला हुआ है कि पाकिस्तान ने इंटरनली ये फैसला कर लिया है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर एक नई हकीकत है। दुनिया जो भी कहे, अब उनके साथ पाकिस्तान की मजबूरी है, काम करना है, और इसी वजह से अब जो चीज़ें हैं वो उस तरफ जा रही हैं। आपने बाकी तो सारी चीज़ें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन कर दी, उस पर कोई सवाल की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, मेरे जहन में, कि ये DGISI ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जाना चाह रहे हैं काबुल, फिर उसकी गालबन वज़ारत ख़ारजा ने तरदीद की कि ऐसा कोई विज़िट प्लान नहीं है। तो DGISI का जाना, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह का जाना ऐसे मौके पे जब वहाँ पे अभी तक हुकूमत तश्कील नहीं पाई, तो क्या ये कोई और इससे सिग्नल जाता है वहाँ पे क्या शाह महमूद कुरैशी साहब को या मोहित यूसुफ साहब को नहीं जाना चाहिए था? मेरे ख्याल में देखें, ये कोई हैरान कुन बात नहीं है, गैर मामूली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ये मत भूलें कि CIA के चीफ ने भी खुफिया दौरा किया था, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से उन्होंने मुलाकात की है। तो इस दौरे की मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस से ज़्यादा इस वक्त सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, आई थिंक उस पर फोकस है। और दूसरा ये बात मेरे ख्याल में इट्स एन ओपन सीक्रेट कि DGISI का और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है उनका ये सारा जो पीस प्रोसेस रहा है उसमें उनका बड़ा किरदार रहा है। बहुत से दर्जनों दौरे, मैंने पहले कहा कि खुफिया दौरे होते हैं, दर्जनों दौरे इस तरह के उन्होंने DGISI ने दोहा में किए जो पब्लिक नॉलेज में नहीं थे। तो इसका मतलब है कि एक पूरा उसका एक बैकग्राउंड है जिसकी वजह से है। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है कि शायद पाकिस्तान अब तैयार है फ्रंट फुट पे खेलने के लिए। जो भी तनकीद होती है कि देखें जी कि पाकिस्तान का कोई मनफी किरदार है, उसको पाकिस्तान हट के एक प्रैग्मेटिक अप्रोच और जो अपने उनके मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मेरे ख्याल में इसके ऊपर आगे बात करते रहेंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, बिल्कुल। जब तक वहाँ पे काबुल में हुकूमत नहीं बन जाती और फिर उसके इंटरनेशनल रिकग्निशन उसको नहीं मिलती, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। अब ये दूसरी बड़ी स्टोरी पार्ट के अंदर हम करना चाह रहे हैं। आपको पता है कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब का जो एक सबसे बड़ा उन्होंने एक इनिशिएटिव अनाउंस किया था बजट में कि इस साल वो नया कोई बहुत ज़्यादा इजाफी टैक्सेस नहीं लगाएंगे। जो IMF की एक डिमांड भी थी कि सैलरीड क्लास के ऊपर आप कोई
तकरीबन उन्होंने कहा था शायद 250 या 300 अरब रुपए इजाफी, बल्कि 150 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस की उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जो ऑलरेडी पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको इंटीग्रेट करूंगा, उसको ऑर्गेनाइज करूंगा और उसको रेगुलेट करके वहां से इजाफी पैसे लेके आऊंगा। उसके अंदर कामरान उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव उन्होंने अनाउंस किया था कि पॉइंट ऑफ सेल की इंटीग्रेशन। अब पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ है? जब आप किसी शॉपिंग के लिए आप जाते हैं किसी प्लाजा में, किसी शॉप पे, तो वहाँ पे आपको एक जो पर्ची मिलती है किसी कंप्यूटर से, या आपने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया या डेबिट कार्ड इस्तेमाल किया, तो वो जो पर्ची है वो जिस मशीन से वो जनरेट हुई है उसको FBR के सिस्टम से लिंक करना है। इसका मकसद ये है कि जो भी वहाँ पे सेल्स हो रही हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे इसके अंदर शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी सेल्स को फुली डिक्लेयर नहीं करते, सेल्स टैक्स की भी चोरी करते हैं और इनकम टैक्स की भी, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं कि ये FBR के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं, लेकिन अगर सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं होंगे तो वो पैसे उनकी जेब में रख लेंगे। आपने 17% GST दे दिया लेकिन आगे वो पहुंचता नहीं है। तो नाज़रीन ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा था, और लेकिन इसका भी स्टार्ट जो थोड़ा सा स्लो है। शौकत तरीन साहब का जो ख्याल था कि इस साल वो इसको, अभी जो जून का नंबर था, को 11,000 पॉइंट ऑफ सेल रजिस्टर्ड थे FBR के नेटवर्क से, उसको बढ़ाकर 5 लाख ले जाएंगे, और 100 अरब रुपए का उनका इजाफी रेवेन्यू का हदफ था, जिसमें 50 अरब इस साल इकट्ठा करना चाह रहे थे। तो आपने देखा होगा एक्सप्रेस टीवी में भी मैंने ये खबर की है कि हुकूमत ने अब एक नया टैक्स लगा दिया है, ₹1 फी रसीद। हर वो चीज़ जब आप शॉपिंग के लिए जाएंगे उसकी जब आपको रसीद मिलेगी तो उसके ऊपर आपसे दुकानदार ₹1 इजाफी टैक्स लेगा, और इस टैक्स का जो नाम दिया गया है कि POS की ये फीस होगी। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। जो हम जो सैलरीड पर्सन है, हम 30 से 35% अपनी आमदन का टैक्स में देते हैं, हम 17% GST देते हैं, हम कस्टम ड्यूटी भी अदा करते हैं, हम फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी अदा करते हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी भी हम अदा करते हैं, पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम लेवी भी हम अदा करते हैं। उसके बावजूद हुकूमत के ख्याल में शायद उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं है कि पॉइंट ऑफ सेल के सिस्टम को डेवलप करने के लिए, और उसके बाद हुकूमत एक इनामी स्कीम करना चाह रही है, उसके लिए उसके पास पैसे हों, तो उसके लिए उसने अब आवाम के ऊपर फी रसीद ₹1 इजाफी टैक्स लगा दिया है। अच्छा शहबाज, देखें इतने ज्यादा टैक्सेस आपने गिनवाए, जब हुकूमत पहले ही हमें इतना निचोड़ रही है तो कोई बात नहीं, ₹1 और लेने दें, उन्हें क्या प्रॉब्लम है? कामरान इसमें उनका कुछ भला हो जाए, पता नहीं लगता है कि FBR का खजाना खाली है, कुछ दिवालिया होने जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं यार, ₹1 और लेने दें। इसमें ₹1 की कोई बात नहीं है। इसकी अगर आप रेवेन्यू की बात करें, इसका रेवेन्यू इम्पैक्ट कितना है? अगस्त का अगर आप नंबर ले लें, अगस्त में जो मशीनें FBR के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड हैं उससे तकरीबन 2 करोड़ और 20 लाख रसीदें जनरेट हुई। इसका मतलब कि अगस्त में FBR को मिलेगा 2 करोड़ 20 लाख रुपया। ठीक है, इसको अब इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो आपको साल का मिलता है 26 करोड़ रुपया। कोई 260 या 264 मिलियन आपकी रसीदें जनरेट होंगी। तो जब ये नंबर 5 लाख पे पहुंच जाएगा, जो वजीर खजाने की ख्वाहिश है, तो पैसे फिर शायद अरबों में चले जाएंगे। अब सवाल ये है, ये पैसा क्यों, ये टैक्स क्यों? वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब की ये अनाउंसमेंट थी कि मैं लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो शख्स दुकानदार जो रजिस्टर्ड है FBR के साथ, उससे ख़रीदारी करें, तो मैं उनको लिए एक इनामी स्कीम लेके आऊँगा, उसके लिए मैं अरबों रुपए के इनाम दूंगा। उन्होंने ये अनाउंस किया था बजट में भी और पोस्ट बजट में भी और बाद में भी। अब हकीकत ये हुई कि जब FBR ने वो सारी वर्किंग अपनी की, तो गालिबन इनको वजारत खजाना ने कहा जी ऐसा तो हेड ही कोई नहीं है जहां से आप ये इनाम देंगे। तो ये हालत है हुकूमत पाकिस्तान के सबसे बड़ा जो उनका स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से हुकूमत बेस ब्रॉडन करना चाह रही है। उसके लिए ना तो उसके पास पैसे हैं और ना ही वो तैयार थी, कोई बजट के अंदर हेड क्रिएट नहीं हो। अभी बजट अनाउंस हुआ, तो ये प्रिंसिपल की बात है। क्रिएटिव दिमाग तो उनका है। देखें वो कहते हैं कि जी इनाम अब देना है, तो आप कह लें कि उसके लिए कोई बाद में पता चला शौकत तरीन साहब को सेपरेट हेड नहीं है, तो बड़ी चालाकी के साथ उन्होंने हमसे ही वो पैसे लेके, वो बजट में ही रख लिया था उन्होंने। देखिए ना, हमसे ही पैसे लेंगे। आप यही कह रहे हैं ना कि बुनियादी तौर पर इसका जो एक फलसफा ये है कि ₹1 फी रसीद अगर वो चार्ज करेंगे, तो आपने खुद बताया कि तकरीबन अभी जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं 22 करोड़ महाना उनको इकट्ठे होंगे। जो इनामी रकम है अगर हर महीने होगी वो 15 लाख या 10 लाख रुपए है, तो फिर भी हुकूमत की बड़ी बचत। हर महीने ये कलेक्ट होगा 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, ओके सॉरी, ठीक है। और ये सालाना 15 लाख या 10 लाख रुपया किसी एक सारिफ को इनाम देंगे, तो बाकी तो फिर बचत हुई ना। देखिए ये बात है असूल की। मैं एज अ टैक्स पेयर, मैंने आपको इतने टैक्स गिनवा दिए, मैं आपको उस टैक्स के अंदर से क्या हुकूमत पाकिस्तान के पास साल का 20 करोड़ रुपया भी नहीं है कि मुझे इनाम वापस दे दे, जो हुकूमत खुद देना चाह रही है। मैं नहीं मांग रहा, क्योंकि इसमें हुकूमत का इंटरेस्ट है कि जब मैंने, आप दुकानदार हैं, आपसे खरीदारी की,
ایف بی آر کو میں نے بتایا کہ میں نے وہاں سے خریداری کی ہے, ایف بی آر کو پتہ لگا کہ میں نے وہاں سے خریداری کر لی ہے, تو آپ کو کل پکڑ سکتا ہے اگر آپ نے اپنی فلی سیلز ڈکلیئر نہیں کی. تو مجھے اس چیز کے کیوں پینلائز کر گیا؟ یہ بات اصول کی ہے, بات پیسے کی نہیں. اچھا, اس اصول کے اوپر غالباً آپ کی چیئرمین ایف بی آر سے بھی بات ہوئی ہے, ان کا کیا موقف ہے؟ کیا وہ اس پر دفاع کرتے ہیں؟ چیئرمین ایف بی آر صاحب کا اس کے اوپر ناظرین جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک بات انہوں نے یہ کنفرم کی ہے کہ جو ₹1 فی سیلز ٹیکس رسید ہم وصول کریں گے, ان کی طرف سے کنفرمیشن ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو ₹1 فی رسید فیس ہے یہ بہت معمولی ہے, لیکن یہ جو ایف بی آر کے ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی, اور جو رقم اکٹھی ہوگی وہ انعامات کی صورت میں عوام کو واپس جائے گی. پہلا انعام 15 لاکھ کا, دوسرا 10 لاکھ کا, اور تیسرا 5 لاکھ کا, اور پھر چھوٹے بھی انعامات ہیں. تو کوئی ملی بھگت کر کے یہ انعام ہمارا نکل, لیکن اس پہ تھوڑا سا ایگزیکٹلی انعام بھی وہ خیر آپ رہنے دیں, وہ انعام کی جگہ پہ آپ نوٹس دے دیں کہ آپ سے بات کیجیے. ₹1 میں دینے کے لیے تیار ہوں فی رسید, اگر آپ گارنٹی دیں کہ پہلا انعام اگر میرا. اچھا, اس میں چلیں اب تھوڑا سا اس پہ چیئرمین ایف بی آر سے کہیں گے کہ کامران یوسف انعام مانگ رہے ہیں, یہ آپ کو رشوت کی زمین میں آئے گا, یہ دیکھ لیجیے گا. نہیں, انعام کیسے, چلیں ٹھیک ہے. اچھا, اب اس میں آ جاتے ہیں ایک اور چیز. اب جو شوکت ترین صاحب کا انیشیٹو تھا اس پہ پروگرس کتنی ہے؟ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ بہت میجر نہیں ہے. جون میں یہ نمبر 11,000 آلریڈی تھا. جو پوائنٹ آف سیلز ہیں تقریباً 13,700 ہو چکے ہیں. کوئی 550 ریٹیلرز ایف بی آر کے ساتھ نئے رجسٹر ہوئے ہیں. تو چونکہ یہاں سے پروگرس نہیں ہو رہی, تو ناظرین جو ہم آپ کو متواتر بتا رہے کہ حکومت ایک نئے آرڈیننس کے اوپر کام کر رہی ہے, اس کے اندر ایک اور بھی حکومت شک ڈال رہی ہے اس آرڈیننس کے اندر کہ وہ ریٹیلرز, دکاندار جو پھر بھی ایف بی آر کے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں کریں گے, ان کے اوپر ابھی جرمانہ ہے 10 لاکھ روپیہ. تو اس جرمانے کی رقم کو بڑھا کر 30 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ رجسٹر نہیں ہوں گے تو ان کی جو دکان ہے اس کو سیل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک بجٹ پروپوزل ہے. یہ حکومت کو, میں بالکل اس چیز کی فیور میں ہوں کہ دکانداروں کو رجسٹر ہونا ہے, لیکن کامران اس کے ساتھ بریک لینے سے پہلے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو آرگنائز سیکٹر جو دکاندار ہے اس کی کچھ شکایات بھی ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کا بوجھ میرے اوپر پڑ رہا ہے. جو ان آرگنائز سیکٹر ہے, جو میرے برابر بیٹھا ہوا ہے, جو ایف بی آر کے ساتھ رجسٹر نہیں ہے, اس کے کاروبار کرنے کی جو لاگت ہے وہ میرے سے 29% کم ہے. تو میں پہلے بھی رجسٹرڈ ہوں, اور جب حکومت دکانیں بند کرواتی ہے کرونا کی وجہ سے تو بڑے بڑے شاپنگ مالز بند ہوتے ہیں, یہ لوگ بند. یہی المیہ ہے کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں آنا چاہتے, بیکاز جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں بجائے اس کو ایف بی آر اور حکومت ریلیف دے, وہ ریلیف دینے کے بجائے ان کے لیے مزید مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ہم ٹیکس نیٹ سے باہر رہ کر ہی کام کریں. یہاں پہ بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ تحریک انصاف کی حکومت نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت کو کیسے مات دی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سے ذکر کریں گے کہ کیسے تحریک انصاف کی حکومت نے 3 سالوں میں ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو 10 سال کا دور رہا 2008 سے 2018 تک, اس کو مات دی ہے. بات ہو رہی ہے قرضوں کی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی ہفتے جو اعداد و شمار جاری کیے ہیں, اگر ان کو دیکھیں تو 3 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی 15,000 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے. اور اگر اس کا کمپیرزن کریں آپ پچھلی حکومتوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی حکومت سے, تو 10 سالوں میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے کوئی 18,000 ارب روپے قرضہ لیا تھا. تو 3 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے 15,000 ارب روپے آلریڈی قرضہ لے لیا ہے, اور جو مجموعی حکومتی قرضہ ہے شہباز, وہ تقریباً 40,000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ پاکستان یا جو حکومتی قرضے ہیں ان کو 20,000 ارب روپے سے بھی کم لے کر کے جائیں گے, لیکن یہاں پر تو گنگا الٹی بہ رہی ہے. فروری 2019 وزیر اعظم کا دفتر, وہاں پہ انہوں نے کچھ جرنلسٹ سے ملاقات کی, تو ان سے میں نے یہ سوال کیا, اور یہ بات میں پہلے بھی ٹریبیون میں بھی لکھ چکا ہوں اور یہاں پہ بھی بتا چکا ہوں, کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ کا جو سب سے زیادہ کریٹیسزم تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ قرضے بے تحاشا بڑھ رہے ہیں, تو آپ کا سکسیس کا بینچ مارک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب 5 سال بعد میری حکومت کا اقتدار مکمل ہوگا تو میرا اس وقت جو قرضہ ہم نے لیا تھا وہ 30,000 ارب روپے تھا, اس کو میں کم کر کے 20,000 ارب روپیہ کروں گا. جو 30,000 ارب روپیہ کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹل ملک کا قرضہ تھا. حکومتی قرضہ اس وقت بھی 25,000 ارب تھا تقریباً جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی ہے. تو ناظرین, جیسا کہ کامران نے آپ کو بتا دیا, 25,000 ارب سے بڑھ کر یہ قرضہ اب 39,907 ارب روپے ہو چکا ہے, تقریباً 40,000 ارب. اس میں جو اضافہ اگر صرف پی ایم ایل این کے ٹائم کے اوپر دیکھ لیں, اوورال تو پکچر آپ کو کامران نے بتا دی. پی ایم ایل این نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا 10,600 ارب, اور عمران خان صاحب کی حکومت نے 3 سال میں جو قرضہ لیا ہے وہ 14,907 ارب,
جو کہ پی ایم ایل این کی حکومت کے 5 سال کے قرضے کے 140% کے برابر ہے. اور اس کی بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ابھی ہم آپ کو آگے جا کے بتائیں گے, حکومت اس کے اوپر کیا اپنا ڈیفنس دے رہی ہے. لیکن جس طرح یہ قرضہ بڑھ رہا ہے یہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. اگر آپ معیشت کے حجم کے مقابلے میں اس کو کامران دیکھ لیں تو اس میں معمولی سی, بلکہ اگر آپ پچھلے سے کمپیئر کر لیں, جب پی ایم ایل این کی حکومت کا ختم ہوئی تو ہمارا جو قرضہ تھا پاکستان کی اکانومی کے حجم کے کوئی 72.5% کے برابر تھا. اب وہ بڑھ کر 83.5%, اس میں تقریباً 11% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے فسکل رسپانسبلٹی ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, اس کے تحت یہ قرضہ اب 60% سے بھی کم ہونا چاہیے. قانون تو ایک مذاق ہے, کبھی بھی میرے خیال قانون کو مذاق نہیں لینا چاہیے. قانون کو مذاق نہیں لینا چاہیے, لیکن اس کو مذاق جو بھی گورنمنٹ آتی ہے سمجھتی ہے. میرا نہیں خیال کہ آج تک کسی بھی گورنمنٹ نے اس قانون کے تحت رہتے ہوئے اپنے قرضوں کو رکھا ہے. اس کے اندر جو وجہ آپ نے بتائی, وجہ بتائی نہیں ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تحریک انصاف کے چاہنے والے ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے تو تحریک انصاف نے یہ قرضے واپس کرنے کے لیے اتنے زیادہ قرضے لیے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کامران صاحب, یہ بات ان کی مناسب نہیں ہے. پچھلا جو پاکستان کی تاریخ کا جب یہ حکومت اقتدار میں آئی اس سے پہلے کوئی ہمارا کوئی 70-71 سال کی جو ہسٹری تھی, اس میں جو ہمارے ٹوٹل قرضے پاکستان کی حکومت نے لیے تھے وہ 25,000 ارب تھے. اب وہ بڑھ کر ہو گئے ہیں 40,000 ارب روپیہ. تو 15,000 ارب یہ اضافی قرضہ ہے. جو پہلے قرضے انہوں نے واپس کیے ہیں کچھ پچھلی حکومتوں کے, وہ ٹوٹل قرضہ جو گراس لون انہوں نے لیے تھے وہ تو بہت زیادہ تھے. دوسرا کچھ ایسے حکومتی فیصلے تھے جس کی وجہ سے قرضے بڑے ہیں. سب سے بڑا جو غلط فیصلہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا, جس کے اوپر پاکستان کے ہر انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے, میں نے اور بہت سارے جرنلسٹ نے لکھا, بولا, انالسٹ نے, ایون وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ہمارے ذرائع کے مطابق اس پہ کنسرن تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو شرح سود کو بڑھا کے کر دیا 13.25%, اس سے آپ کے قرضوں کا کے اوپر جو ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ, اس سے تباہی مچ گئی. آپ 1,500 ارب روپیہ سالانہ آپ کا بجٹ ہوتا تھا قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کا, وہ بڑھ کر ہو گیا 2,700 سے لے کے 2,900 ارب روپیہ تک. اس میں بہت بڑا فیکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا تھا. پھر دوسرا آپ نے جو اضافی قرضے لیے بجٹ فائنینسنگ کے لیے. اور تیسرا جو بہت بڑی وجہ ہے, عوام کو یہ بات ناظرین بتانی چاہیے, ہم یہ بات پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت نے خود 3 سال کے ٹیکس اہداف دیے ایف بی آر کو, اسے ایف بی آر نے جو ٹیکس کلیکشن کی 2,500 ارب روپیہ کم ایف بی آر نے اکٹھا کیا. تو خدا رہا وہاں سے 2,500 ارب روپیہ مائنس کر دیں, اگر یہ آپ اس میں ایڈ کر دیتے تو یہ اتنا آپ کا قرضہ نہ بڑھتا. تیسرا بہت بڑا فیکٹر, ایک بات حکومت کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ جو روپے کی ویلیو تھی وہ پی ایم ایل این نے اس کو ایک جگہ پہ منجمد رکھا 105 روپے کے اوپر, تو جب ہم نے اس کو ڈی ویلیو کیا اور اس کی اصل ویلیو پہ آیا تو اس کی وجہ سے بھی قرضہ بڑھا. تو اس کے اوپر بھی جو مختلف ماہرین ہیں انڈیپینڈنٹ, ان کا یہ خیال ہے بالکل پی ایم ایل این نے اس کو منجمد کیا تھا اور غلط کیا تھا, لیکن اس کی جو ویلیو تھی 140-45 روپے فی ڈالر ہونی چاہیے تھے, نہ کہ 168 ارب روپیہ. اب اس کے اوپر کامران بریک پہ جانے سے پہلے وزارت خزانہ نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا اس خبر کے اوپر. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو ڈیٹا ہے یہ تھوڑا سا ہم ناظرین کو بتا دیتے ہیں کہ جو وزارت خزانہ کی طرف سے ریئیکشن ہے اس میں وزارت خزانہ یہ بات خود کہا ہے کہ جو روپے کی ڈی ویلیویشن ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ جو 14,900 ارب روپے اضافی قرضہ بڑھا ہے 3 سال میں, اس میں ڈی ویلیویشن کا روپے کی قدر میں کمی کا جو حصہ ہے وہ 2,900 ارب روپیہ تقریباً 20%, لیکن اس کا الزام وہ پی ایم ایل این کو دیتے ہیں. دوسرا فیکٹر انہوں نے کہا جی کہ ڈیٹ سروسنگ جو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کا جو خرچہ ہے, انہوں نے کہا جی 7,500 ارب روپیہ جو کہ 50% بنتا ہے. اگین اب انہوں نے کہا جی کہ پچھلی حکومت نے شارٹ ٹرم قرضہ لیا تھا اس کی وجہ سے, اس میں وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اسٹیٹ بینک کا کیا قصور ہے. تیسرا جو وزارت خزانہ نے کہا کہ جو انہوں نے کہا جی بجٹ فائنینسنگ ہمیں کرنی پڑی پرائمری ڈیفیسٹ کی کرونا وائرس کی وجہ سے, تو اس کی وجہ سے 23% قرضے میں اضافہ ہوا 3,500 ارب. اور چوتھا ان کا موقف یہ ہے کہ ہم نے 1,000 ارب روپے کا کیش بفر کیا تاکہ ہمیں بینکوں سے ایکسپلائٹ نہ کرے. تو ناظرین اگر اب یہ چاروں ان کی جو وجوہات ہے اس پہ غور کریں, سارا قصور پی ایم ایل این کا, کرونا وائرس کا اور پی ٹی آئی کی حکومت کا, اس میں کوئی قصور نہیں ہے. اور اس میں ایک چیز اگر میں ایڈ کرتا چلوں, جو لوگ پی ٹی آئی پہ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ قرضے لینا, ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں قرضے لیے جاتے ہیں, فائنینسنگ ہوتی ہے, اگر وہ پروجیکٹ فائنینسنگ ہو تو پی ایم ایل این والے کم از کم یہ کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے قرضے لیے تھے تو موٹر وے یا سی پیک بڑے بڑے منصوبے جو نظر آتے تھے, میٹرو وغیرہ, لیکن تحریک انصاف کی حکومت میں اگر 3 سالوں میں دیکھیں تو بظاہر کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ یا منصوبہ ہمیں نظر نہیں آتا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنے قرضے لیے ہوں. بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہمیں فارمر ڈی جی ڈیٹ
جو اس سارے عرصے میں وہاں پہ کام کرتے رہے. ان سے پوچھیں گے کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ کیوں پاکستان کے اور حکومتی قرضے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ 3 سالوں میں تحریک انصاف کی حکومت نے کتنا قرضہ لیا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عبدالرحمان وڑائچ. یہ ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں منسٹری آف فائنینس میں اور اس وقت ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں جب ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی. تو بہت شکریہ وڑائچ صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کہ یہ اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار آئے ہیں کہ جو 3 سالوں میں تقریباً 15,000 ارب روپے کا تحریک انصاف کی حکومت نے قرضہ لیا ہے. آپ ظاہر ہے کہ ڈی جی ڈیٹ رہے ہیں, تو کیا یہ جو فگرز آئے ہیں کیا یہ آپ کے لیے حیران کن ہیں یا پی ٹی آئی کی اور منسٹری آف فائنینس کی اور ڈی جی ڈیٹ جو آفس ہے اس کی یہی پروجیکشنز تھیں؟ بہت بہت شکریہ کامران صاحب مجھے مدعو کرنے کا. جی ہماری پروجیکشنز تقریباً اس کے قریب تھیں جی, کیونکہ جو بجٹ کا خسارہ جب بجٹ بنتا ہے تو اس خسارے کو پورا کرنے کے لیے ظاہر قرضہ لینا ہوتا ہے. تو ایک سالانہ جو قرضہ لینے کا پلان ہے وہ بنتا ہے. تو ہمیں اس کا اندازہ تھا جی کہ یہ جتنا ہمارا بجٹ کا خسارہ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جب ہم قرضہ لیں گے تو تقریباً یہ اس سال کے اختتام تک یہ 40,000 ارب کے قریب ہوگا. اچھا وڑائی صاحب, آپ نے کہا کہ سالانہ جب پلان بنتا ہے تو پتہ ہوتا ہے کتنا قرضہ لینا ہے. جو 3 سال کا سالانہ آپ کا پلان بنا اس میں تو جو ایف بی آر کی کلیکشن تھی وہ تو 2500 ارب روپیہ زیادہ تھی, تو پھر یہ 40,000 ارب روپے کی آپ کی پروجیکشن کیسے؟ تو وہ تو آپ کے خیال میں تو اگر صرف ایک فیکٹر کو مائنس کر دیں تو یہ 37,500 ارب نہیں ہونا چاہیے؟ جی میں یہ پلان ظاہر ہے کوئی 3 سال پہلے تو نہیں بنا تھا. ایک وقت میں جو پلان جس پہ آپ زیادہ جو کریڈیبل پلان ہوتا ہے, جس پہ آپ زیادہ تسلی جس کے بارے میں آپ کو ہوتی ہے کہ نمبرز اس کے قریب ہوں گے, وہ تو 1 سال کا ہوتا ہے. مگر 1 سال کے دوران بھی اگر ایف بی آر کی کلیکشن بہت نیچے جا رہی ہے تو ظاہر ہے ریوائز پلان منسٹری میں بن رہا ہوتا ہے. لیکن ان 3 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ریونیو میں کمی آئی تو کچھ نہ کچھ خرچے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کنٹرول ہوئے, اور جو بجٹ کا خسارہ جو شروع میں اندازہ لگایا گیا تھا کہ بہت بڑی سلپیجز اس سے نہیں ہوئی, لیکن جتنی بھی اضافہ ہوا جو شروع میں بجٹ میں ہدف طے ہوا تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ سال کے دوران ڈیٹ آفس کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ اب جو اہداف ہیں ان میں تبدیلی آ رہی, ان میں کچھ کمی ہوگی, تو اس لحاظ سے کچھ زیادہ تھوڑا سا قرضہ لینا پڑے گا. اس میں ایک چیز جو زیادہ امپورٹنٹ ہے جی, یہ جو سال ابھی ختم ہوا اس کے شروع میں تقریباً منسٹری کو اندازہ تھا کہ اس سال کوئی 3,500 ارب سے قرضہ بڑھے گا, کیونکہ اتنا بجٹ کا ٹارگٹ تھا. اتنا ہی تقریباً اس سال ایڈ کیا ہے, یہ تو ٹھیک ہے. بٹ اس میں وڑائی صاحب جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے, فروری 2019 میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جب اقتدار چھوڑیں گے تو پاکستان کا جو مجموعی قرضہ وہ 20,000 ارب ہو جائے گا. آپ تقریباً 3 سال کا جو عرصہ تھا پی ٹی آئی کی حکومت کا, زیادہ تر عرصہ آپ وہیں پہ رہے ہیں, کچھ عرصہ پہلے ہی آپ کا ٹینیور ختم ہوا ہے. تو جب آپ وہاں پہ آفس میں تھے, کبھی وزارت خزانہ نے یا پرائم منسٹر آفس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا پلان شیئر کیا کہ یہ ہمارا پلان ہے جس کے تحت ہم یہ اس کو 30,000 ارب جب اقتدار میں آئے تھے اس کو کم کر کے 20,000 ارب پہ لے آئیں گے, ایسا کبھی ہوا؟ شہباز صاحب میں تھوڑی سی اس بات کا جو تفصیل میں جانا چاہوں گا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو قرضہ ہے اس کا صرف روپی یا ڈالر فگر دیکھنا جو ہے یہ صحیح نہیں ہوتا. یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں ہماری تھوڑی سی اس پہ گفتگو ہوئی تھی, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ کسی بھی ملک کی جو جی ڈی پی ہے, جو اس کی معیشت کا جو حجم ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو ترقی پذیر ملک ہیں ہماری پاکستان کی طرح کے, ان کو اپنے ترقیاتی کاموں کے لیے بجٹ میں خسارہ عام طور پہ ان کا ہوتا ہے اور ان کا قرضہ بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. تو روپوں میں یا ڈالرز میں جب بھی آپ قرضے کو میجر کریں گے تو وہ بڑھتا ہے, مگر اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ جی ڈی پی کے تناسب سے کیا اس میں بہت زیادہ اضافہ تو نہیں ہوا. اور آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل ادارے اور جو اینالسٹ ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ بھی
قرضے کو جی ڈی پی کے تناسب سے دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ جو ایک بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ قرضہ جو ہے وہ تو کم ہو جانا چاہیے تھا روپوں میں یا ڈالر میں اگر اس کو میجر کریں، میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. قرضے کو جی ڈی پی کے تناسب سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ وڑائچ صاحب اگر جی ڈی پی کے تناسب سے ہی دیکھیں تو پی ایم ایل این کے اگر آپ دور میں دیکھیں تو کوئی میرے خیال میں 72-73% تھا جی ڈی پی کے تناسب سے، اور اب جو پی ٹی آئی کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نمبر جو ہے کوئی 83% تک پہنچ گیا. تو اس لحاظ سے تو جو پچھلی حکومت تھی پی ایم ایل این تو انہوں نے تو بہتر پرفارم کیا. جی میں اس کی ایک دو تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت ایکسچینج ریٹ پہ بہت زیادہ پریشر تھا. وہ ظاہر ہے ماضی میں جو معیشت کے جو بھی ٹرینڈز تھے اس کی وجہ سے وہ پریشر بلڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد کرنسی میں ایک بہت بڑی ڈیپریسیشن ہوئی. اگر ابھی آپ دیکھیں ڈیٹ آفس نے ایک تفصیل بھی جاری کی ہے، پچھلے 3 سال میں 3000 ارب کا اضافہ جو ہے وہ کرنسی کی ڈی ویلویشن کی وجہ سے ہوا، جو کہ پریکٹیکلی پہلے سال میں ہی وہ ڈی ویلویشن ہو گئی تھی. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو جی ڈی پی کے تناسب سے یہ تقریباً 6-7% کے قریب تو یہ بنتا ہے. میرا خیال ہے کہ نئی حکومت پہ کو تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے یا شک کا فائدہ آپ کو دینا چاہیے کہ یہ ایک امبیلنس جو ہے یہ پہلے سے تھا، اور نئی حکومت کو یہ کرنسی کو ڈی ویلیو کرنا جو ہے یہ ان کو کرنا پڑا کیونکہ ملک کی معیشت کو اس کی ضرورت تھی. اس کی وجہ سے یہ 72 سے ایک دم 80-81% پہ چلا گیا، اور اس کے بعد کووڈ کی وجہ سے ظاہر ہے پچھلے 1-1.5 سال میں مشکلات بھی نہیں، مگر میرا خیال ہے کہ پچھلے 2 سال میں کوئی قطع کلامی کی معذرت وڑائچ صاحب، ہمارے پاس وقت کم ہے. آپ نے جو فرمایا کرنسی والا، جب پی ٹی آئی کی حکومت اقتدار میں آئی تو ہمارا جو روپیہ تھا 121.5 روپے کا تھا $1 کا، جب آپ اس کا $1 لیتے تھے. تو جب اس کو یکدم وہاں سے اٹھا کے پھینکا گیا 168 روپے کے اوپر $1 کی جب ویلیو ہوئی تو اس کے اوپر کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ضرورت سے زیادہ ڈی ویلیویشن ہو گئی ہے. اس کا جو مارکیٹ کے جو فنڈامنٹلز اور جو اکنامک فنڈامنٹلز تھے اس کی ویلیو 145 کے آس پاس بنتی ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ غلط فیصلہ تھا کہ اس کو 121 سے اٹھا کے 168 پہ لے گئے اور اس کو 145 کے آس پاس ہونا چاہیے تھا، اس کو جان بوجھ کی طرح ڈی ویلیو کیا گیا؟ شہباز صاحب، میں سچی بات ہے ایکسچینج ریٹ کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اور میرے خیال میں پالیسی میکرز نے اس وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق یقیناً بہتر فیصلہ کیا ہوگا. مگر یہ کہ اس کے بعد اگلے 2 سال میں کرنسی کے اندر کوئی مزید ڈیپریسیشن نہیں آئی. تو اگر آپ 3 سالوں میں ملا کے دیکھیں تو اوور آل جو کرنسی کی ویلیو میں جو تبدیلی آئی ہے میرے خیال میں وہ کوئی بہت مختلف نہیں ہے. زیادہ تر تجزیہ نگار اس سے اتفاق کریں گے کہ اگر پہلے 1 سال میں اگر کوئی اختلاف رائے ہو بھی کہ بہت زیادہ ڈی ویلویشن ہو گئی، مگر اگلے 2 سال میں چونکہ نہیں ہوئی تو 3 سال کے پیریڈ میں میرے خیال ہے کہ زیادہ تر جو تجزیہ نگار ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ یہ شاید جو معیشت کے جو فنڈامنٹلز ہیں جو بنیادیں ہیں اس کے مطابق یا اس کے قریب قریب ہے. وڑائچ صاحب، ایک مت کہہ لیں یا جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں ان کا وہ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ ایک وجہ کہ ہمارے قرضے اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ پچھلی حکومتوں نے اتنے زیادہ قرضے لیے کہ ان کو واپس کرنے کے لیے ہمیں زیادہ قرضے لینا پڑے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی وجہ ہے، مین وجہ یہی ہے، یا حکومت کی اپنی پالیسیز ہے جس کی وجہ سے قرضہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیں جناب، پچھلی حکومتوں کے قرضے ظاہر ہے جو بھی حکومت آتی ہے اس نے واپس کرنے ہوتے ہیں. ابھی جو منسٹری آف فائنانس نے جو نمبر جاری کیے ہیں اس میں یہ جو 15,000 ارب کا اضافہ ہے اس میں سے تقریباً 50% جو ہے وہ پرانے قرضوں، جس میں سے ظاہر ہے کچھ قرضے ان 3 سالوں میں بھی لیے گئے، اس کے اوپر بھی جو انٹرسٹ دیا وہ بھی اس میں شامل ہے، مگر تقریباً 50% پیمنٹ جو ہے وہ انٹرسٹ کی وجہ سے کرنی پڑی. تو یہ بات تو اب صاف عیاں ہے کہ ہم نے قرضہ زیادہ لیا اور ہمارے بجٹ کے خسارہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی جو ہونا چاہیے تھا اس سے زیادہ. اب میں ایک حکومت کو الزام نہیں دوں گا. اس میں جو بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو ہم شاید اگنور کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ 25,000 ارب روپے کا قرضہ تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی، اس میں 16,000 ارب روپیہ ڈومیسٹک قرضہ تھا. تو وہ جو اسٹیٹ بینک کا فیصلہ تھا کہ اس نے یکدم جو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے وہ لے گئے 13.25% کے اوپر،
اور اگر اس کو 16 جو آپ کا سٹاک تھا 16,000 ارب کا، اس میں جو آپ کا میچور ہو رہا تھا، اس کی جب ری پروفائلنگ ہوئی ہے تو یہ 13.25% نے آپ کو کتنا ڈیمیج کیا؟ میرے ذاتی خیال میں اور جو میرا ذاتی تجزیہ ہے اس میں پہلا جو ایک سال تھا، ظاہر ہے وہ مشکل سال تھا، اور اس میں ایک دم سے جو بہت سی بورونگ 13 اور 14% کے ریٹ پہ ہوئی، مگر چونکہ زیادہ تر قرضہ فلوٹنگ ریٹ پہ لیا گیا شہباز صاحب، تو بعد میں جب کووڈ کے بعد ریٹ کم ہوئے تو قرضے کا ایک بہت بڑا حصہ تھا جس کے اوپر ریٹ آپ کا فکسڈ ریشو 70% نہیں تھی کیا؟ ریشو کیا تھی فکس کی اور فلوٹر کی؟ میں بات کر رہا ہوں 2018-19 کی۔ 2018-19 میں میرے خیال میں فکسڈ ریٹ کے اوپر قرضہ میرے خیال میں کوئی 25-30% سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اس میں بھی زیادہ 2 سال کا جو فکسڈ ریٹ کا تھا اس میں لیا گیا تھا، 5 اور 10 سال میں بہت کم تھا، زیادہ فلوٹر میں لیا گیا، اور یہ حکمت عملی بعد میں صحیح ثابت ہوئی کیونکہ جب ریٹ نیچے آئے تو پھر بڑی تیزی سے اس قرضے کی کاسٹ بھی کم ہو گئی۔ لیکن یہ شہباز صاحب آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے، معیشت کو مستحکم رکھنے کے لیے لانگ ٹرم قرضہ لینا بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر حکومت صرف قرضے کی کاسٹ کو کم کرنے کے لیے بالکل تھوڑے عرصے کے لیے شارٹ ٹرم قرضہ لیتی رہے تو اس کی وجہ سے بھی حکومت کے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ کوئی ان ایکسپیکٹڈ کرائسس، غیر متوقع کوئی ایسے مسائل اگر اکانومی میں آتے ہیں تو انویسٹر کا کانفیڈنس شیک ہو سکتا ہے، اور انٹرنیشنل ادارے اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس کم ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرضے لینا کوئی بری بات نہیں ہے، ساری دنیا، ایون چائنا جیسا ملک دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں میں ہے، وہ بھی قرضے لیتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ان قرضوں سے وہ کرتے کیا ہیں؟ کیا قرضوں سے ایسٹس بناتے ہیں، مزید جو ان کی معیشت ہے اس میں پروڈکٹیوٹی لاتے ہیں؟ اگر تو اس کام کے لیے لیے جائیں تو پھر تو اچھی بات ہے، لیکن صرف کھانے پینے کے اوپر اور بجٹ ڈیفیسٹ کے لیے پھر میرے خیال میں پرابلم ہوتی ہے، اور یہی پاکستان کا حال ہے۔ بہرحال یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد رخ کریں گے مقبوضہ کشمیر کا۔ جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ہفتے کی ایک اور اہم اور افسوسناک خبر کہنا چاہیے، اور وہ یہ تھا سید علی گیلانی کا انتقال ہونا۔ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کی جد و جہد آزادی کی اگر بات کریں تو میرے خیال میں سید علی گیلانی کا نام لیے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی۔ 92 برس کی عمر میں ان کا مقبوضہ کشمیر سری نگر میں انتقال ہوا، اور ستم ظریفی کی یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ زندہ تھے بہت عرصے تک زندگی کا بیشتر حصہ وہ ہاؤس اریسٹ رہے یا انہوں نے جیلوں میں گزارا، لیکن ان کے انتقال کے بعد بھی جو بھارتی حکومت ہے، بھارتی افواج ہے، ان کو اتنا خوف تھا کہ انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ان کو باقاعدہ طور پر ان کا جنازہ کیا جائے، باقاعدہ طور پر ان کی تدفین کی جائے، کیونکہ کہا یہی جا رہا تھا کہ اگر بھارتی حکومت اور بھارتی افواج اس طرح کا کام نہ کرتی تو شاید مقبوضہ کشمیر کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ ہوتا۔ لیکن اگر بے شک وہ اس دنیا سے چلے گئے، میرے خیال میں کشمیر کی جدوجہدی کی اگر آزادی کی بات کریں تو ان کا نام میرے خیال میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ان کی جو سب سے امپورٹنٹ میرے خیال میں بات تھی کہ وہ اپنے عقیدے کے اوپر کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق ہو مقبوضہ کشمیر کا، وہ مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ سمجھتے تھے۔ جو بھی حالات ہوئے، باقی جو کشمیر کی قیادت ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے رویے میں، اپنے جو ان کا اپروچ تھی اس پہ شاید کہیں نہ کہیں فلیکسیبلٹی بھی تھی، لیکن وہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک اپنی بات پہ قائم رہے، اور اسی وجہ سے کئی مواقعوں پر ان کا جو پاکستان کی مختلف حکومتیں رہیں ان کے ساتھ ان کا اختلاف بھی رہا، لیکن انہوں نے اپنا جو نقطہ نظر ہے اسے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ دیکھیں سید علی شاہ گیلانی مرحوم صاحب کے، ان کا دیکھیں بہت بڑے ایک لیڈر تھے وہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات کہی بھی گئی ان کے انتقال کے بعد کہ پاکستانی سب سے بڑے پاکستانی وہ تھے، تو یہ چھوٹا کوئی خراج تحسین ان کو نہیں ہے ان کے لیے، آلدو وہ اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھ سکے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنے۔ جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کشمیر اور پاکستان کا الحاق ہو مذہب کی وجہ سے اور جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے کشمیر کی۔ اب اس میں کامران جس طرح کی وہاں پہ بھارت کا اس کا ایک رویہ ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر رہی ہے؟ ہسٹوریکلی 5 اگست کے بعد سے بھی آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، یا تو ہم 2 گھنٹے کے لیے ٹریفک بلاک کر دیتے ہیں، یا 5 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، یا ان کے جو ہائی کمشنر ہیں ایکٹنگ ان کو بلا کے کوئی وہاں پہ ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کروا دیتے ہیں۔ اس دفعہ ہم نے کیا کیا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب میں سید علی گیلانی کا ہی ایک بڑا مشہور وہ بات کیا کرتے تھے، اسی ذریعے سے دوں گا کہ جب بھی وہ کسی پاکستانی وفد
کسی پاکستانی افیشل یا کسی پاکستانی سفیر سے ملتے تھے، اور اس کے گواہ خود عبد الباسط صاحب جو پاکستان کے سفیر رہے ہیں، تو وہ پاکستانی کسی بھی شخص سے جب ملتے تھے تو اپنے بات کا آغاز وہ کرتے تھے اس بات سے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے مضبوط پاکستان بہت ضروری ہے۔ اب وہ مضبوط پاکستان کیسا مضبوط پاکستان؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیاسی طور پر اور سب سے بڑھ کر معاشی طور پر مضبوط پاکستان جب ہوگا تو وہ مذاکرات کی ٹیبل ہو یا کوئی اور ایونیو ہو، اس پر وہ بہتر طریقے سے اپنا نقطہ نظر پیش کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال سے آج اگر جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بھارت نے 5 اگست کا سٹیپ لیا اور بہت سے سٹیپس لیے تو شاید ہم بیان بازی کے علاوہ اور کچھ کر نہیں سکے، تو اگر ہم صحیح معنوں میں ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں سید علی گیلانی کو، تو ان کی اس بات کو کہ مضبوط پاکستان کشمیر کی جدوجہد آزادی کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر کام کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اپنی معیشت کو کیسے آپ نے مضبوط کرنا ہے؟ جو آپ کے انٹرنل پرابلمز ہیں، انٹرنل ویکنیسز ہیں، ان کو پہلے ایڈریس کرنا ہے۔ اور جب آپ یقینی طور پر معاشی طور پر آپ کو بھی پتہ ہے جب مضبوط ہوں گے، جب آپ کا معاشی مسل ہوگا، جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، جب آپ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوگی، آپ کے جو دوست ہیں یا آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کی بات کو اہمیت دیں گے۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا میسج اس کے اندر یہی ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کر لیں تو شاید جو سید علی گیلانی کی خواہش تھی کہ ہم تو شاید آزادی نہ دیکھ سکیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ ایک دن جب کشمیر آزاد ہوگا تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ ایٹ لیسٹ ان کی قبر پہ آ کر ان کو یہ نوید ضرور سنائیں گی کہ کشمیر جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر پاکستان کے ساتھ اس کا الحاق ہو گیا ہے۔ تو یہی میسج ہے میرے خیال میں پاکستان کو شاید فالو کرنا چاہیے سید علی گیلانی کا۔ اور اس دفعہ پھر ہم نے غالباً وزارت خارجہ نے ہائی کمشنر جو ایکٹنگ ہے بھارت کو، ان کو بلایا اور اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروایا۔ بالکل، وہ اس لیے ریکارڈ کروایا ہے کیونکہ وہی بات کہ ایک تو جب وہ زندہ تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تو وہاں پر ہو رہی ہیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوا، کیونکہ یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے ان کے خاندان کا کہ ان کو باقاعدہ طور پر فیئر ویل دیا جائے، باقاعدہ طور پر ان کا جنازہ، ان کی فیونرل کی جائے، لیکن جیسے میں نے آغاز میں ہی کہا کہ شاید بھارتی حکومت اتنی خوف زدہ ہے کہ وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر وہ اجازت دیں گے تو شاید لاکھوں کی تعداد میں جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ وہاں پر ان کے جنازے کے لیے آئیں گے۔ بہرحال ہم اس خبر پر اور کشمیر کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹس ہیں ان پر نظر رکھیں گے۔ پروگرام دا ریویو سے فی الحال اتنا ہی۔ مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔